बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अज़ाफ़ी टैरिफ आयद कर दिया है और यूँ दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। ये फ़ैसला भारत की रूस से तेल की ख़रीदारी जारी रखने के रद्द अमल में किया गया, जिसे अमरीका यूक्रेन जंग में रूस की हमायत समझता है। इस इक़दाम के फ़ौरन बाद भारत ने 3.78 अरब डॉलर मालियत के अमरीकी P-8I दफ़ाई तैयारों की ख़रीदारी मुअत्तल कर दी है, जो दफ़ाई ताउन में एक बड़ा झटका है। मोदी हुकूमत का कहना है कि वो किसानों के मफादात पर किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसका इक़्तिसादी नुकसान ही क्यों ना हो। ये कशीदगी ना सिर्फ दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात में नई दरार डाल रही है, बल्कि ख़ित्ते और आलमी तजारत पर भी असर डाल सकती है। इस तमाम से सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कसूरी साहब, अमेरिका ने 50% टैरिफ से भारत की बरामदात और दरामदात पर कितना माली दबाव डलेगा? क्या ये बराह रास्त सार्फिन और मार्केट पर भी असर डालेगा? जी हाँ, वो डालेगा, लेकिन जो आपने इब्तदाई कलमात में कहा है कि जी उन्होंने कहा है मैं किसानों और फलां के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये एक सियासी बात है। एक्चुअली उनको बहुत बड़ा एक धक्का लगा है। उन्होंने पहले एफ़र्ट की थी, हर किस्म की उसमें उनकी एफ़र्ट थी। उन्होंने प्रेसिडेंट जी को बुलाया भी हिंदुस्तान और उनकी बड़ी खिदमत भगत की, लेकिन जब वो बुलाया, सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस वक्त ही शुरू हो गए झगड़े बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की थी उस वक्त उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है कि चीन से ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। उनके जहन में ये नहीं आ रहा था कि बजाय चीन पे या अमेरिका पर रिलाय करें, वो अपने जो हमसाए हैं सार्क के, किसी से भी उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उनका चलो छलांग मार के कभी चीन जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, कभी साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, लेकिन अपने इर्द गिर्द नहीं देखेंगे। बारसूरत चीन में उनको बहुत नाकामी हुई। जब नाकामी हुई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ रुजू किया जाए। उसमें उन्होंने बड़े सियासी किस्म के तरीक़ाकार अपनाए, जो पाकिस्तान और इंडिया में जलसों में अपनाए जाते हैं। मैंने कई दफ़ा मॉनिटर किया है। यूरोपियंस अमेरिकन्स की आदत नहीं, ना तो किसी को बगलबीर हो जाना, जप्पियाँ डालना, ना ये कि ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े कर देना। ये हमारे यहाँ जलसे में होता है कि एक बंदा एक पार्टी से टूट के दूसरी में आ जाए तो दूसरा बंदा उसका हाथ ऊपर खड़े कर देता है। ये जो सारे करतब थे, इनका मकसद सिर्फ एक था कि भारत की आवाम को और वैसे हमारे पूरे इलाके की आवाम को ये बावर कराया जाए कि उनके खुसूसी नैयत के ताल्लुकात हैं। अब जो धक्का लगा है वो ये है कि एक तरफ चीन ने धुतकारा, अमेरिका ने धुतकारा। इसका ये मतलब नहीं कि भारत छोटा मुल्क है या कमज़ोर मुल्क है, ना ना ना, भारत हमसे तो बड़ा है, उसकी फ़ौज हमसे बड़ी है। सवाल ये है कि वो हर गलत काम कर रहा है जो ख़ारजा पॉलिसी में कभी नहीं किया जाता। यानी कि उसने अपने हमसायों को छोड़ा, फिर उसने बजाय कोई उसकी अखलाकियात पर मबनी पॉलिसी होती, आपने देखा कि वो कहता ये था कि मैं तो ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। ग्लोबल साउथ का क्या मतलब है? वो ये है कि तरक्की पजीर ममालिक, मैं आपकी टैरिफ्स की तरफ आ जाऊँगा, लेकिन ये मामला उससे ज़्यादा गंभीर है। तो वो उन्होंने ये सोचा कि जी हाँ, हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक, आधे तो उसमें मुसलमान हैं, OIC 57 ममालिक, उन्होंने तो जंग में हमारे हक में करारदादें पास की। जो बाकी हैं उसमें अफ्रीका भी कई मुल्क है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसने नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में भी गया है। तो लीडर किसके हैं ये? ना तो सार्क का कोई मुल्क इनके साथ है, OIC ने तो वैसे ही इनके खिलाफ की है, और इन्होंने सारे OIC को अपने खिलाफ कर लिया। जब नेतन्याहू की बर्बरियत का सारे ग्लोबल साउथ यानी तरक्की पजीर दुनिया में एक ही अलंबरदार था, उनका हामी था नेतन्याहू की बर्बरियत का, वो भारत के वज़ीर आज़म थे। ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। जो जिस वक्त भारत की इज़्ज़त की जाती थी एक ज़माने में, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वज़ीर आज़म थे, उनके
جو پالیسی تھی وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اپنے ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے. بالکل صحیح. انہوں نے جس قسم کی پالیسیز اپنائیں اس میں اتنا زہر بھر دیا ہندو مسلمان کرسچن سکھ. اب بھارت کو تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ملک ان کی طرف آئے تھے رجوع جن کو انہوں نے کیا تھا کہ جی چین کے خلاف ہم مل کے آپ کا ساتھ دیں گے. ایک تو یورپ والے ویسے ہی ان سے ناراض ہو گئے کہ یہ پاکستان کو ویسے ایکیوز کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. اس سے بڑی ڈبل گیم کیا ہے کہ کوارڈ کے بھی ممبر ہیں اور آپ ماشاءاللہ روس سے بھی تیل خریدے جا رہے ہیں اور اس کو پہ پروفٹ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ ہمیں تو تانے دیتے تھے ڈبل گیم کے. میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈبل گیم کھیل. بڑی دیر برداشت ہوئی ان کی ڈبل گیم جو ہے, بہت دیر برداشت ہوئی. امریکہ نے سوچا, روس نے سوچا چلو چین کے خلاف تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن اس جنگ نے ساری قلعی کھول دی. وہ یہ تھا ان کا خیال تھا کہ جی یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اب جب جنگ ہوئی ان کو نہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی رپورٹس کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی. امریکہ کی تو آنکھیں آسمان پہ ہیں, ان کا تو جو ان کی سیٹلائٹس ان کو بتا رہی ہیں, جس طرح چین کی بیدو کی 80 سیٹلائٹس بتا رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا پتلا حال ہوا, برا حال ہوا جنگ میں. 35 یا 40 منٹ میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی برتری ثابت کر دی. اس سے پہلے اس کو ایک دن لگا تھا پلگامہ میں کہ انہوں نے حملہ کیا رات کو چھپ کے, جس میں کچھ درختوں کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو فلاں کیمپ کو تباہ کر دیا. بھارت نے $3.78 ارب کا دفاعی معاہدہ اچانک کیوں معطل کر دیا؟ کیا یہ واشنگٹن کے ساتھ دفاعی تعلقات میں کوئی آپ بگاڑ کی طرف اشارہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور اس کا پرسپیکٹیو ہے؟ نہیں, میں اس کو اوور زیادہ نہیں ایمفسائز کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ایک قسم کی سگنلنگ ہے. یہ بھارت اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہے امریکہ انتظامیہ کو, اس طرح بار بار کہہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اب تو کو 38 مرتبہ کہہ چکے ہیں. کوئی موقع نہیں جاتا, کوئی دن نہیں جاتا, کوئی غیر ملکی لیڈر انہیں ملے نا اس میں اپنے جو آفس میں ملتے ہیں واشنگٹن اوول آفس میں, تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس کسی کو ملے وہ یہ دوہرا دیتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی. ان کو گوزہر اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوگ بھارتی عوام کو بیوقوف بنا کے میڈیا ٹوٹلی کنٹرول میں کر لیا تھا. میں ان آزاد جرنلسٹ کی بات نہیں کرتا جن کی میں عزت کرتا ہوں. میں نے بڑے انڈیا میں ٹاپ جرنلسٹ بھی دیکھے ہیں جب میں فارن منسٹر تھا. ان سب کو فارغ کرا دیا گیا ہے. یہ جو سرکاری میڈیا جس کو گودی میڈیا انڈین کی اپوزیشن کہتی ہے, اس میں سارے ایسے نہیں لگ رہے کہ مجھ کچھ جرنلسٹ ہیں. یہ تو لگ رہا ہے جیسے RSS کے پرچارک ہیں. اس میں ہندوستان کو ذلت مزید کرانے میں ان کے میڈیا کا بڑا رول ہے. جو ان کے حق میں لوگ بول رہے تھے, اکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس. یعنی انہوں نے کہا اپنے آڈینس پہ انہوں نے جنگ کر دی ہے. ایسے جھوٹ بولے, خدا معاف کرے لاہور کو یہ ہو گیا شولو کراچی کا. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو ملٹری مائٹ جو انہوں نے ساری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, پتہ لگ گیا کہ جی ان کی فوج تو پاکستان کی ہم پلہ فوج ہے بالکل, اور ایئر فورس پاکستان کی ان کی ایئر فورس سے برتر ہے, اور آنے والے دنوں میں ایئر فورس کا کلیدی کردار ہوگا. تو اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بلنڈرز کیے ہیں اب اس کو بھگت رہے سزا. اب یہ ابھی تو نہیں میں کہہ رہا کہ یہ امریکہ سے اپنے تمام معاہدے توڑ دیں گے. ان کی بہت ابھی بھی وہاں یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. انڈیا کے لیے سافٹ کارنرز کئی لابیز میں وہاں ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک اور چیز اگر دیکھیں, یہ جو روس سے تیل خریدنے پر اصرار, یہ بھارت کی توانائی پالیسی کا حصہ ہے یا محض ایک سیاسی ضد؟ کیونکہ اس کا بھارت کی توانائی ضروریات پر کتنا اثر پڑے گا؟ پہلے آپ آلریڈی مینشن کر چکے ہیں کہ کوارڈ کا بھی حصہ ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ روس کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس کو بھی ذرا اپنا تجزیہ دیجیے گا پلیز. نہیں دیکھیے, اہمیت میں کہوں گا ان کو بہت فائدہ ہو رہا تھا, اس میں کیا شک ہے. اس کی بنیاد پر مودی صاحب جو ہے بہت سبسڈیز بھی دے رہے تھے.
جو ان کو پیسے بچ رہے تھے وہاں. سوال یہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تو بھارت زندہ تھا, بھارت بڑے دعوے کرتا تھا کہ 6% 7% ہماری گروتھ ہے. وہ کس حد تک سچ ہے جھوٹ میں آج اس میں نہیں جا رہا, لیکن کہنا یہ ہے, حالانکہ ان کے اپنے جو ٹاپ کے اکانومسٹ ہیں لائک اروند سبرامنیم جو ان کے اکنامک ایڈوائزر تھے, وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چلیں جو بھی تھا بھائی, اس وقت تیل آپ روس سے تو نہیں لے رہے تھے نا, آپ تو تیل لے رہے تھے مڈل ایسٹ سے, ایران سے. تو آپ کی معیشت کی جو بھی آپ کی معیشت چل رہی تھی, پنپی تھی, وہ روس کے سستے تیل پہ تو نہیں تھی. ہوا یہ ہے کہ جب یہ موقع ملا انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. ان کا یہ خیال تھا ان کے ناز نخرے سارے سہ لیے جائیں گے, کیونکہ ان کی بہت ضرورت ہے یورپ کو اور امریکہ کو چین کے خلاف. لیکن جب آدمی اپنی طاقت کو اوور ریٹ کرے, جو کہ آج نیو یارک ٹائمز نے لکھ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج ایک چیز واضح ہو گئی کہ بھارت اپنی طاقت کو گروسلی اوور ریٹ کرتا رہا. میں نے نہیں کہا کہ بھارت کمزور ملک ہے, کیونکہ میں ایک فارمر فورن منسٹر رہا ہوں, میں کوئی اس قسم باتیں نہیں کرتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, یعنی شاہ آف ایران کی جگہ تقریباً یہی آ گئے ہیں کہ امریکہ کے پولیس مین ہیں اس علاقے میں, یہ اپنی جو بلند بانگ دعوے کر رہے تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسی کوئی بات نہیں. ہاں بھارت بڑا ملک ہے, ہم سے بڑا ہے, اس کی معیشت بڑی ہے, لیکن اس کے مسائل بھی بڑے ہیں. وہاں غربت بھی ہم سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے ہاں ارب پتی ہم سے زیادہ ہیں, لیکن غریب بھی ہم سے زیادہ ہیں. تو انہوں نے جو ایک جھانسا دیا ہوا تھا اس کا پول کھل گیا ہے. اس کی وجہ سے بہت بڑا دھکا لگا ہے نفسیاتی طور پہ بھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ان کے روس کے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات تباہ ہو جائیں گے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مودی صاحب پہ. مودی صاحب کو اتنا بڑا دھکا لگا ہے کہ وہی سمجھتے میری بے عزتی تھی یہ مان جانا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رول ادا کیا, کیونکہ وہ مان جاتے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یار جو اتنے دعوے کیے تھے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, اتنی بڑی فوج, یہ کہا کرتے تھے ہمارا تو جو تمہارا جو پورا بجٹ ہے وہ تمہارے ڈیفنس بجٹ جتنا ہے اس سے بھی کم ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ پوزیشن جو آئی ہے اس میں ان کو جو نفسیاتی دھکا لگا ہے, اب ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی یہ دکھاتے ہیں اس میں دانش مندی. اور اگر یہ اسی ہوائی گھوڑے پہ چڑھے رہے اور لوگوں سے الیکشن جیتنے کے لیے ہر قسم کا انہوں نے جھوٹ بولا, تو اس کی سب سے قیمت بھارت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. خورشید محمود قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ ہے کہ جنگ کے 3 ماہ بعد بھارت نے 6 پاکستانی طیارے مار گرائے. یہ سب کچھ انہوں نے آج 3 ماہ کے بعد اس چیز کو اناؤنس کیا ہے. اس پہ بات کریں گے. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب میرے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بلومبرگ کی تازہ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واشنگٹن کا حالیہ دورہ پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت ہے. وائٹ ہاؤس میں خصوصی پروٹوکول, اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں اور تجارت, معیشت, ٹیکنالوجی, توانائی اور معدنی وسائل سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر کھل کر گفتگو. یہ سب ایک حقیقت کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری اور سفارتی قیادت کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اور پھر عین اس وقت بھارت نے دنیا کو ایک اور بالاکوٹ ورژن 2 تحفے میں دے دیا. بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ ہے کہ جنگ کے 3 ماہ بعد بھارت نے 6 پاکستانی طیارے مار گرائے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ طیارے حقیقی تھے یا پھر بھارتی فلموں میں وی ایف ایکس اسٹوڈیوز میں کرائے پر لیے گئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان زمینی حقائق سے اتنا دور ہے کہ شاید مریخ تک جا پہنچے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہلے ہی اس قسم کے جھوٹ پر
हंसते हुए कह चुके हैं कि भारत को आसमान में कहानियां गढ़ने की बजाय ज़मीन पर सच बोलना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने माजी में वाज़ेह तौर पर यह तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए हैं, लेकिन लगता है भारतीय फ़ज़ाइया के कैलेंडर और हकीकत के दरमियान कई नूरी साल का फासला है। मज़ीद मज़े की बात यह भी रही कि मोदी जी को वाइट हाउस की दावत मिली, मगर जैसे ही इन्हें पता चला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद हैं तो फ़ौरन हाज़िरी से माज़रत कर ली। अब ये खौफ था, अना का मसला था, या भारत की फ्रेंडली फ़ोटोशूट पॉलिसी, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले फरमाइएगा, भारतीय एयर चीफ का दावा कि जंग के आज 3 माह बाद वो कह रहे हैं कि 6 पाकिस्तानी त्यारे मार गिराए थे। आखिर भारत कब तक दुनिया को ऐसी अफसानवी कहानियां बेचता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो एक बड़ी मशहूर सेइंग है विंस्टन चर्चिल की, दैट ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर, एंड द ट्रुथ इज सो एक्सपेंसिव दैट इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द बॉडीगार्ड ऑफ लाइव्स। तो अनफॉर्चुनेटली भारत का ये हमेशा से एक वतीरा रहा है कि उन्होंने ऐसे अफसाने गढ़े हैं जो सिर्फ बॉलीवुड में ही देखे जा सकते हैं या उनको समझा जा सकता है। हकीकत कुछ और होती है, दुनिया कुछ और कह रही होती है, और ऑन द फेस वैल्यू इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह पाकिस्तान को नीचे दिखाया जाए, अपनी आवाम को तसल्ली दी जाए। पुलवामा में आपने देखा कि इन्होंने अभिनंदन को कहा कि उसने एक F-16 मारा और फिर उसका जहाज गिरा। मतलब एक टोटल अफसानवी तरीका, जिसको बारहा इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी तरदीद की। इवन क्रिस्टन फेयर, जो इनकी बहुत प्रो इंडियन समझी जाती हैं राइटर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि आई वुड हैव विश्ड दैट इंडियंस वुड हैव शॉट पाकिस्तानी जेट, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। तो और उसको फिर मोदी ने जो अभिनंदन था, उस बेचारे को इन्होंने वीर चक्र भी दे दिया। उस अभिनंदन ने, मैं बारहा कह चुका हूं कि आज तक इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उसने कोई F-16 या किसी किस्म का जहाज गिराया। वो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये था कि मुझे जब अंदाज़ा हुआ तो उस वक्त तक मिसाइल मेरे जहाज को लग चुका था। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब जिसे कहते हैं कि बगैर मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी रेडियो पे, और मैंने फिर इजेक्शन कर दी क्योंकि मेरा जहाज तबाह हो चुका। और उसके रिटर्न में उन्होंने ऐसी स्टोरी बनाई कि F-16 स्टिंग। यही सिलसिला जारी रखते हुए इन्होंने इस दफ़ा भी, एक पिछली दफ़ा तो काफ़ी हद तक आप कह लें कि इनका नैरेटिव जो है कामयाब हो गया और मोदी जो है वो इलेक्शन जीत गया, और वो यही समझता रहा कि शायद यही तरीका है पाकिस्तान को सबड्यू करने का और इलेक्शन जीतने का और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का। और इस दफ़ा जब वो आए तो जाहिर बात है ज़्यादा ज़ोर से आए और ज़्यादा ज़ोर से ही उनको मार भी खानी पड़ी। और इस दफ़ा इतने जहाज़ उनके गिरे कि उनको पहले 2 दिन तो समझ ही नहीं आई कि उसका जवाब क्या दें। उनके अपने मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स थे, जो इनके सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने मीडिया पे आके कहा कि ये कैजुअलिटीज जो हैं, डैमेजेस जो हैं, वो वॉर का और बैटल का हिस्सा होते हैं, तो इट हैपेंस। अभी तक उन्होंने कोई फिगर नहीं बताया। किसी एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे S-400 ने इतने जहाज मार गिराए हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 जहाज हमने मार दिए हैं। और मतलब थ्रू आउट दैट, और इंटरनेशनल मीडिया, द टाइम दैट इज पासिंग, वेरिफिकेशन होती है। देखें, जब भी इस तरह की बैटल होती है, बड़े एनालिस्ट होते हैं, बड़े लोग देख रहे होते हैं इसको। अमेरिकन के पास, चाइनीज के पास, रशियंस के पास, बिग पावर्स के पास बड़े टूल्स और टेक्निक्स हैं इन चीज़ों को जज करने के, रिजल्ट्स को देखने के, सैटेलाइट पिक्चर को देखने के, ओई साथ इन्वेंट्रीज को देखने के, रेडार पिक्चर को वेरीफाई करने के। ये तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, जिससे उसकी वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकती है। बिल्कुल सही। और बारहा दफ़ा इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, डिफेंस जर्नल ने लिखा है, इनका जो वो मैगजीन है एविएशन वीक, उसने लिखा है, और बारहा उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने एयर बैटल जीती और पाकिस्तान ने इंडियन के जहाज़ों को शूट डाउन किया। बिल्कुल अब ये कि नंबर्स में डेफिनेटली फर्क रहा है कि वो कोई कह रहा है 2, कोई 4, कोई 6 और ये, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इंडियन ने पाकिस्तान के जहाज जो हैं वो एयर बैटल में मारे। वेरी राइट। तो ये तो हकीकत है। और इसी की वजह से अगर आपने देखा हो कि राफेल के शेयर्स नीचे गए, उसके ओईएम के शेयर्स नीचे गए, चंदू के, बिल्कुल ठीक, चाइनीज के शेयर्स ऊपर आए।
تو یہ حقیقتیں ہیں. اچھا سر, تو لیکن اس کے بعد ایک دم سے لیکن اس میں ایک چیز اگر تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے, وائی ناؤ, کیوں 3 مہینے بعد یہ چیز, اور یہ چیز کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے نہیں آ رہی, یہ چیز ایئر چیف جو ہیں ہندوستان کے, ہو از آئی ایم سپوز ہی از اے 4-star جنرل, ان کی طرف سے آ رہی ہے, اینڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ ہی وڈ بی اے ویری پروفیشنل پرسن. وائی کمنگ فرام دیٹ لیول ناؤ آفٹر 3 months آف آل واٹ ہیز ہیپنڈ؟ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں جی, انڈین چیف ایک بہت ڈیفینیٹلی ایک بہت ریسپیکٹیبل عہدہ ہوتا ہے چیف کا, اور ان کو پچھلی جو ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائیں تو ایک میچورٹی ضرور نظر آئی تھی, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان کو ٹائم پہ ختم نہیں ہونے دیا, ہمارے جتنے ہمارے انیشیٹوز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے بیچ میں رہ گئے. ان کی نشاندہی وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جہازوں کی کمی ہے, ہم 2 فرنٹ وار کی بات کرتے ہیں, ہم ایک فرنٹ وار پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تیجاز جو ہے اس نے ہمارے 25 سال ضائع کر دیے. میگ 21 جیگور جو ہیں وہ یوزلیس ہیں, وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتے کامبیٹ میں. اور میگ 29 اور سو 30 جو رشین ہیں ان کی 50% سے بھی کم سروسبلٹی ہے. تو یہ تمام عناصر کو دیکھتے ہوئے ہم رافیل کے اوپر اتنا انحصار نہیں کر سکتے جس کو ہم نے سینٹر آف گریوٹی بنایا ہوا تھا, اور انفارچونیٹلی اس کو ہمیں لوز کرنا پڑا. یہ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور کر چکے ہیں پہلے, اور یہ چیزیں مانتے ہوئے اب جو سچویشن بن رہی ہے میرے خیال کے مطابق, اور جو انوائرمنٹس ہیں کافی چینج ہو گئی ہیں. اسپیشلی جو امریکنز کا ایک ایٹیٹیوڈ نظر آیا ہے اوور آل سنس پاکستان نے ایک برتری حاصل کی اس جنگ میں, اور فیلڈ مارشل کو بھی انوائٹ کیا گیا. ایک پازیٹیو ڈیفینیٹلی پوائز نظر آیا ہے امریکہ پاکستان کی طرف, فارن پالیسی کے لحاظ سے بھی اور ادروائز بھی, اور اس کے عناصر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن انڈیا کو کافی نزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور انہیں نہ صرف جنگ میں کرنا پڑا بلکہ اس کے بعد ان کے اوپر جتنے ٹیرف لگ گئے ہیں, اور امریکہ کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, وہ اس کے ساتھ اتنی سیٹلائٹ امیجری اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے اس سے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ان کے جتنے بھی ہو چکے ہیں, اور پلس ویسٹ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے ایک فری ہینڈ ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ رکھیں, ایران کے ساتھ رکھیں اپنے تعلقات, ہر ایک سے آئل لیتے رہے ہر طرح سے, اور ان کو ایک مطلب آپ کہنے کہ واک اوور ملا ہوا ہے ہر ایک کی طرف سے. ان کی فارن پالیسی بڑی اسٹرانگ ہے. ایسا ہوا نہیں. ٹرمپ نے ایک ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ شو کیا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انڈیا بھی ایک سٹینڈ شو کرے کہ اس نے رشیا کو آئل دینا ہے یا امریکہ سے لینا ہے, یا رشیا سے آرمز لینے ہیں یا امریکہ سے لینے ہیں. تو اس کی ایک اپنی پرائورٹی ہے جس کی اوپر انڈیا جو ہے وہ اس وقت کنورجنس آف انٹرسٹ بالکل نظر نہیں آ رہے, رادر ایک بہت بڑا گیپ اور ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے انڈیا بھی اب بیک فٹ پہ ہونے کی بجائے وہ کوشش کر رہا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ ہو کے اپنی عوام کو تسلی دے. لیکن اور سر وہ یہ اگر دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ F-400 نے F-16 مارے, یعنی کہ رشین جہاز نے, رشین میزائلوں نے امریکن جہازوں کو مارا ہے. اور وہ بھی ایک ڈفرینٹ مطلب ڈائکوٹمی ہے, اور آئی ایم شیور امریکنز ول ہیو پروف, اور امریکنز ول شو دیم دا ایویڈنس کہ ایسا نہیں ہوا, اور ان کی اور زیادہ مطلب ایک بےعزتی بھی ہوگی, ان کی ایک امبیرسمنٹ ہوگی, اور سونر دین لیٹر یہ پروف سامنے آ جائے گا میرے اور آپ کے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد, اس سٹیٹمنٹ کے بعد, کمنگ ونس بیک ٹو دا ایئر چیف, ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھارتی فضائیہ کا یہ جو بیان ہے یہ بین الاقوامی سطح پر خود ان کے لیے اس وقت سبکی کا باعث بنا ہوا ہے. تو اگر اتنا سب کچھ تھا تو پھر ایسی سٹیٹمنٹ سمجھانے کی, تھوڑا سمجھائیے گا کہ کیوں یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے, کس چیز کی سبکی؟ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ جو ایئر وار ہوئی تھی اس کے اندر کون جیتا تھا, پوری دنیا کو پتا ہے کس کے کتنے جہاز گرے, جو کمپنیز تھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اتنی سیٹس گئی تھیں, کس جہازوں کی گئی تھی, انٹرنیشنل شیئرز ان مارکیٹ, شیئر مارکیٹ کے اندر ان جہازوں کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی, ان میزائلز کی ہوئی. اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کا کیا فائدہ کیا ہوگا ہندوستان کو؟ دیکھیں, میں نے تو آپ سے جس طرح ذکر کیا, ایک تو اس کی پولیٹیکل آبجیکٹیوز مجھے نظر آتے ہیں کہ جو آپ کے انڈین ایئر چیف تھے ان کو ایک پولیٹیکل, ڈیفینیٹلی کانگریس کا بھی ان کا اجلاس ہوا تھا, ان کی جو پارلیمنٹ میں بڑا زیادہ شور اٹھایا تھا اپوزیشن نے بھی, کہ جی آپ ہمیں کلیئرلی بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیا جہاز آپ نے مارے یا انہوں نے مارے, ہمارے کتنے گرے, ہمارے کتنے لوگ مرے, جو کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے جہاز گرے 5 سے 6 کم از کم. تو وہ آپ دنیا کو بتائیں, اپنی عوام کو بتائیں. وہ ایک ڈیفینیٹ پریشر موجود تھا مودی کے اوپر, اور اس نے
ایم شور جس طرح اس نے اپنی ایئر فورس کے چیف کو فورس کر کے کہا تھا کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے، نہ وہ پلوامہ کے وقت تیار تھے، نہ وہ آپریشن سندور کے وقت تیار تھے، اور ان کو دونوں دفعہ ایک قسم کی امبیرسمنٹ ہوئی، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی. ایک تو یہ پریشر ان کے اوپر ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ضرور ہوگا کہ آپ نے جا کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے اور کلیئر سٹانس لینا ہے کہ ہم نے پاکستان کے جہاز مارے اور زیادہ مارے. ٹھیک. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹس چل رہی ہیں اس کے مطابق بھی مودی چاہتا تھا کہ اپنی عوام کو تسلی دے اور رشیا کے ساتھ ایک سٹانس شو کرے، اور امریکہ کے نے جو اس کے اوپر 50% ٹیرف لگا دیے ہیں، اور ٹرمپ کا ایک اگریسو سٹانس جو نظر آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے. اور تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے خیال میں امپورٹنٹ بھی ہے، کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو کسی قسم کی کسی انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی ڈیمیجز ٹینجیبل طریقے سے نہیں بتایا کہ پاکستان کا کوئی بھی ڈیمیج ہو سکا ہے، جبکہ انہوں نے بڑی دفعہ کہا کہ ہم نے میزائل مارے ہیں. اور یس، یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ کچھ میزائل جو کہ ہم سب مانتے بھی ہیں کہ بیسس پہ آئے، لیکن ڈیمیج ہوا نہیں جو یہ چاہتے تھے، اور وہ ایکوریسی کے ساتھ براموس ان کے لگے نہیں. تو اس ڈیمیج کو وہ کرنے کے لیے اور براموس کو ایک قسم کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی شو کرنے کے لیے کہ، اور زیادہ تر یہ یہی شو کر رہے ہیں کہ ہمارے میزائلز جو ہیں، اسپیشلی جو سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ہیں اور گراؤنڈ ٹو سرفیس جو سیم میزائلز تھے، وہ ایکوریٹلی لگے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، لاسٹ ذرا بتائیے گا، امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں کو سراہایا گیا ہے. کیا اس تعریف سے پاکستان کو کوئی عملی اقتصادی فائدہ مل سکتا ہے، یا یہ صرف الفاظ کی حد تک ہی ہے؟ ہاں جی بالکل. میں نے بھی مطلب دیکھیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا وی ول ہیو ٹو ویٹ بیفور وی کین گیو سم ویری ٹینجیبل آنسر ٹو دس. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹرمپ جو پہلی ٹرم میں تھا، ابھی تو ٹرمپ 2.0 کہتے ہیں، جو پہلی ٹرم میں ٹرمپ آیا تھا تو اس نے پاکستان کے اوپر کافی سارے الزامات بھی لگائے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. اور پاکستان کو ڈیسیٹ اور لائے والے چکر میں بھی کافی کچھ کہا تھا کہ یہ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور پھر بھی ٹیررزم جو ہے اس کو ابیٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں دونوں میں ڈیکاٹمی ہے، اور ٹرمپ کی کافی ساری اسٹیٹ میں کانٹرڈکشنز نظر آئی ہیں. تو بیفور آئی گیو سم سالڈ کمنٹ آن دس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ، آئی ول بی اے لٹل بٹ کاشیس ٹو اینالائز اٹ اینڈ ویٹ فار دا ٹائمز ٹو کم کہ ویدر یہ امریکنز جو ہے ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس رفتار سے ٹیررزم بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، یا یہ پارٹنرز ان کرائم ہوتے ہیں. ویری رائٹ، تو ویری یہ we will have to wait before we give them. عامر مسعود صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو منیر اکرم صاحب سابق مندوب اقوام متحدہ میرے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، مشرق وسطیٰ کی سنگین اور خونریز صورتحال میں ایک نیا خطرناک موڑ اس وقت آیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں اعلان کیا کہ اسرائیل غزہ پر مکمل کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار ہے. ان کا کہنا تھا کہ فوجی آپریشن کا مقصد حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور ایسا سیکیورٹی نظام قائم کرنا ہے جس سے اسرائیل کو مستقبل میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. یہ بھی کہا کہ یہ کنٹرول مستقل نہیں ہوگا بلکہ عارضی طور پر رکھنے کے بعد غزہ کا انتظام کسی عرب اتحادی یا غیر سیاسی سول اتھارٹی کو سونپ دیا جائے گا. مگر سوال یہ ہے، کیا یہ محض سیاسی بیان ہے یا ایک نئے اور طویل قبضے کا آغاز؟ کیونکہ عالمی سطح پر اس اعلان کو کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کہا جا رہا ہے. پاکستان نے اس پیش رفت پر شدید رد عمل دیا ہے، اسے انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے قبضہ نہ صرف انسانی المیہ کو بڑھائے گا بلکہ امن کی ہر امید کو بھی ختم کر دے گا. پاکستان نے عالمی برادری سے فوری طور پر اپیل کی ہے کہ اس منصوبے کو روکا جائے، جنگ بندی یقینی بنائی جائے اور محصور فلسطینی عوام
تک انسانی امداد پہنچائی جائے۔ اس اہم صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے منیر اکرم صاحب نے، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ۔ بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل مکمل کنٹرول لینا چاہتا ہے مگر طویل عرصے تک حکومت نہیں رکھے گا۔ کیا فوجی کنٹرول کے بعد واقعی کوئی غیر جانبدار ثالثی انتظام ممکن ہے یا یہ ایک نئے قبضے کا آغاز ہوگا؟ یہ اسرائیل کی جو ارادے ہیں وہ تو ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے ارادے ہیں کہ یہ جو فلسطینی پاپولیشن ہے غازہ میں، اس کو کس نہ کس طریقے سے وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ اسرائیل اس ٹیریٹری پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جو اس کا گریٹر اسرائیل کا دعویٰ ہے اس کو مکمل پورا کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ زیادہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کے ارادے تو ہیں قبضہ کرنے کے لیے۔ اوکے۔ جہاں تک کہ انٹرنیشنل کنٹرول کا جو موضوع ہے وہ تو عرب پیس پلان نے پرپوز کیا ہوا ہے۔ جی۔ عرب پیس پلان نے ریکنسٹرکشن آف غازہ اور ٹرانزیشن ٹو اے رول بائی دی پیلسٹینین اتھارٹی وداؤٹ حماس، یہ انہوں نے پرپوز کیا ہوا ہے، اینڈ وہ ایک اچھا پلان ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسرائیل کے جو ارادے ہیں وہ تو سسپیکٹ ہیں اور اس پہ ہمیں بالکل ہی شبہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اس اقدام سے غزہ میں بچوں، خواتین اور معصوم شہریوں کی جانوں کو فوری طور پہ کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی جو گریٹر اسرائیل، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی کا گریٹر انڈیا والا جو کانسیپٹ ہے، یہ دہشت گردی کا کانسیپٹ ہے، یہ پیس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ اگر اسرائیلی فوج جو اگر واپس پورے بھرپور جا کے آکیوپیشن کرتی ہے تو اب وہ 2 ملین غازہ کے فلسطینینز ہیں، وہ بیچارے ایک کونے میں بسے ہوئے ہیں، ان پہ پھر حملہ ہوگا اور وہ کیجولٹیز اور بڑھ جائیں گی۔ ایسے بھی جو ابھی حالات ہیں وہاں وہ بڑی ڈیسپریٹ قسم کی حالات ہیں، جو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، الیکٹریسٹی بند ہے، سب کچھ بند ہے۔ تو اب جا کے آکیوپیشن اگر کریں گے ان کی، حماس کو نکالنا کیسے نکالیں گے؟ وہ زیادہ بمباری ہوگی، زیادہ وائلنس ہوگا اور لوگ وہاں مارے جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک اگریسو پالیسی ہے جو اسرائیلی ایکسٹریمسٹ حکومت ہے اس کی یہ پالیسی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اقوام متحدہ کی بات کریں اور بڑی طاقتیں، انہوں نے اس پلان کو خطرناک اشتعال قرار دیا ہے۔ کیا عالمی دباؤ اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتا ہے یا یہ محض آپ کو لگتا ہے کہ کاغذی بیانات تک ہی محدود ہے؟ جی اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا کیا برتاؤ ہوتا ہے اس پر، کیونکہ اگر اسرائیلی حکومت پہ کس کا دباؤ ہے تو وہ امریکہ کا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ اگر امریکہ کے خود کے بھی جو پلانز تھے، پیس پلانز تھے، وہ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، پر مجھے ڈر یہ ہے کہ جو کچھ وہ اسرائیلی کہتے ہیں وہ امریکہ مان جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس پلان جو ہے نیتن یاہو نے جو کہا، اس کی بہت اہم اور گہرے امکان ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ ڈر کی بات کر رہے ہیں تو نیو یارک پوسٹ کے مطابق اس سے ایک خونی مرحلہ شروع ہو سکتا ہے، جو کہ نیو یارک پوسٹ کی طرف سے ایسی چیزیں آنا وہ بھی ایک بڑا انڈیکیٹرز ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے بھی سیاسی اور عسکری خودکشی ثابت ہو جائے؟ جی آخر جا کے یہ جنگ کے جو نتیجے نکلیں گے
وہ اسرائیل کے اوپر بھی فلسطینیوں کو جو زیادتی ہو رہی ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، پر آخر جا کے اگر آکیوپیشن کرتے ہیں پورے بھرپور غازہ کی، اور اس کے نتیجے جو آگے ہوں گے وہ اسرائیل کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک 2 ملین کی پاپولیشن ہے، ان پہ ایک فار ایور پرپیچول جنگ ہو، اور اس پہ اسرائیل کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو اسرائیل کی آئسولیشن ہے، یہ سب امکان آگے ہیں۔ نیتن یاہو کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے، کہ جب تک کہ جنگ جاری رہے گی اس کی حکومت مکمل ہے۔ ٹھیک، اس لیے یہ سب کچھ جو بہانے بنا رہے ہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے، وہ ہے اسرائیلی نیتن یاہو کی حکومت کو بچانے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اگر جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے، اینڈ آئی ایگری، بالکل ایسی ہی چیزیں ہیں، اگر نیتن یاہو کی حکومت ہی بچانی ہے اور اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے، تو یہ آخر کب تک؟ دیر ول بی اے اسٹاپ سم ڈے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہیں ان لوگوں کے، یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہم کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ جی، یہ جنگ میرے خیال میں جب رکے گی جب امریکہ فیصلہ کرے گا کہ نیتن یاہو کو آگے سپورٹ کرنا ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ پوائنٹ آ رہا ہے، امریکن ڈومیسٹک اوپینین بھی اسرائیل کے خلاف چل رہا ہے، تو یہ کس نہ کس پوائنٹ پر امریکہ یہ اسرائیل کو جب کہے گا کہ چیز کو بند کریں آپ، اس وقت یہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لاسٹ سر بتائیے گا، غزہ کے معاملے پر او آئی سی کے اگر میں بات کروں، یا مسلم ممالک کی خاموشی یا محدود رد عمل، یہ حکمت عملی ہے یا اس کو کسی اور چیز کا نام لیں گے؟ جی دیکھیں، یہ سب ایک طاقت کا کھیل ہے۔ اسرائیل نے جو پچھلے ابھی 2 سال، قریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے، جو انہوں نے جس طرح سے ان کی ملٹری کیمپین نے تباہی مچائی ہے، حماس کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف، اسد جو شام میں جو رجیم تھی اسد، وہ ہٹ گئی ہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے، تو اسرائیل نے اپنی جو دفاعی و ملٹری ڈومینیشن ہے وہ تو اسٹیبلش کی ہے، اور جو ہمارے مسلمان ملک ہیں ان میں میرے خیال میں ملیٹریلی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کا سامنا کریں اس وقت۔ تو یہ سب میں اہم کمزوری مسلمان دنیا، اسلامی دنیا کی یہی کمزوری ہے کہ ملیٹریلی اسرائیل سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس وقت، اور اس لیے وہ کمزوری ہے، اور وہ جو ان کی خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ خواہشیں پوری جب ہوں گی جب امریکہ اور جو دوسری 2 بڑی طاقتیں ہیں، روس اور چین، وہ جب تک وہ ڈیسائسولی انٹروین نہ کریں گے تو اسرائیلی اپنی جو جنگ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ سر، یہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، آپ بڑے اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک کوئی ڈیسائسو چیز نہیں آئے گی، اسٹاپ ناٹ سارٹ، چیزیں رکیں گی نہیں، یہ اسی طرح چلتی رہیں گی اور جاریت جاری رہے گی؟ جی، مجھے یہی ڈر ہے کہ جب تک کہ امریکہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ جنگ کو روکیں، جب تک کہ روس اور چین ایک اپنی پاور نہیں اختیار کرتے ہیں کہ جی کانسیکوینسز ہوں گی اس جنگ کے جاری ہونے سے، جب تک کہ مشکل ہوگا نیتن یاہو کو روکنا، پر روکنا ضروری ہے، اور دنیا کو ایک ڈیسائسو ایکشن لینے کی ضرورت ہے یہ اسرائیلی حکومت کو روکنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ، ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی۔
नाज़रीन, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की कहानी, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ सिर्फ शौक नहीं बल्कि अरबों रुपए के टैक्स चोरी और गैर कानूनी रकूम की मुंतकली का जरिया बन गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट PCA जिसको कहते हैं, उसकी 127 सफ़ात की ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है और यकीन माने इसमें दर्ज इंकशाफात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है फेसलेस कस्टमर्स क्लियरेंस सिस्टम से। फेसलेस कस्टमर्स क्लियरेंस सिस्टम, ये आपने याद रखना है। एक ऐसा निज़ाम है जो बज़ाहिर शफाफियत के लिए बनाया गया, मगर इसे जालसाजी के माहिर दरामद कुंदगान ने कस्टम्स के अंदर बैठे मुबैना ग्रोहों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की फैक्ट्री बना डाला। ऑडिट में दिसंबर 2024 और मार्च 25 के दौरान दरामद की जाने वाली 1335 लग्जरी गाड़ियों का डाटा खंगाला गया और फिर जो सामने आया वो हैरान कुन ही नहीं बल्कि इस हुकूमत और इस निज़ाम के लिए शर्मनाक है। एक 2023 मॉडल की टोयोटा लैंड क्रूज़र जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है, मगर कस्टम्स के कागज़ों में उसकी जाहिर करदा कीमत सिर्फ 17,635, जी 17,635 रुपए है। और ये कोई टाइपो एरर नहीं है, ये हकीकत है। इस कम कीमत पर क्लियरेंस का मतलब ये है कि इस गाड़ी पर आयद 4 करोड़ 72 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी और टैक्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर बचा लिया गया, यानी 99.8% अंडर इनवॉइसिंग। और ये सिर्फ एक गाड़ी की बात हो रही है। कुल मिलाकर दरामद कुंदगान ने इन गाड़ियों की कीमत 670 मिलियन रुपए जाहिर की, जबकि असल तखमीना शुदा मालियत 7.25 अरब निकली। नतीजा ये निकला कि कौमी ख़जाने को तकरीबन 18.78 अरब रुपए का नुकसान हुआ और ये सब मुमकिन हुआ एक मुनज़्ज़म प्लानिंग, फेक दस्तावेज़ात और मुबैना अंदरूनी मिलीभगत से। और शायद सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि कोई भी दरामद कुंदा ये साबित ना कर सका कि गाड़ियों की अदायगियाँ बैरून मुल्क में कानूनी बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए हुई हैं या नहीं। इससे ये शुबा मज़ीद मजबूत हो गया है कि रकूम गैर कानूनी नेटवर्क के ज़रिए मुंतकिल की गई, जो बराह रास्त पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम और आलमी साख के लिए ख़तरा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऑडिट पीरियड के दौरान दरामद की जाने वाली 99.8% लैंड क्रूजर्स में यही खेल खेला गया है। कीमत कम लगाओ, ड्यूटी बचाओ और पैसा बाहर से गैर कानूनी तरीके से लाओ। यह इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन, जब पाकिस्तान को फैटफ और IMF जैसे इदारों की कंप्लायंस मेयार को पूरा उतरने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में अरबों रुपए का ये स्कैंडल ना सिर्फ माली नुकसान है बल्कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। यह रिपोर्ट अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के पास मजीद कार्रवाई के लिए मौजूद है। नाज़रीन, ये महज आदादो शुमार की कहानी नहीं, ये एक कौमी जुर्म है। कौमी खजाने से तकरीबन 19 अरब रुपए का डाका मारा गया है, जो बराह रास्त अवाम की जेब पर है। अब गेंद वफाकी तहकीकाती अदारा FIA की कोर्ट में है। ये FIA की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस माफिया के हर किरदार को बेनकाब करे, उनके मालियाती नेटवर्क को तोड़े और कौमी खजाने के एक एक रुपए की वसूली यकीनी बनाए। ये केस पाकिस्तान की मालियाती वक़ार और कानून की रिट का टेस्ट है। अगर आज FIA ने मिसाल कायम कर दी तो कल कोई भी इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज के जो डायरेक्टर जनरल FIA हैं राजा रिफत, उनसे रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि तमाम FIA के जो लोग हैं जो इस पे टास्क किए जा सकते हैं उनको करें। और अगर ये लोग, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, किन लोगों ने गाड़ियाँ ली, किन के पास गाड़ियाँ आई, किन्होंने क्लियर किया, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। सो अगर इस केस को भी FIA रिकवर ना कर सके और कौमी ख़जाने को
یہ تمام لوٹا ہوا مال واپس نہ کرا سکے تو واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا FIA کی پرفارمنس کے اوپر۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔